Praise the Lord. So, we are studying about the life of Christ. और अब जो है हम मसीह की तालीमात के ताल्लुक से जो है वो सीखेंगे. जब हम मसीह की तालीमात के ताल्लुक से बात करते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर मसीह यीशु है कौन. और जब हम मसीह यीशु के ताल्लुक से बात करते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं, तो भले ये टॉपिक जो है वो क्राइस्टोलॉजी का है, पर हमें मसीह यीशु के ताल्लुक से उसकी तालीमात पर जाने से पहले जो है हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर मसीह यीशु है कौन. पहला पॉइंट जो आपने नोट करना है वो ये है कि जीसस इज़ मैन. अब जब हम अंजील का मुताला करते हैं नए अहदनामा में, तो हमें जो है वो पता चलता है कि मसीह यीशु की पैदाइश जो है वो बैतलहम में हुई, जो कि यहूदिया के इलाका में था. और मसीह यीशु जो है वो 4 BC से जो है वो 6 BC के दौरान जो है इसकी पैदाइश जो है वो हुई थी. और मसीह यीशु जो है वो जूइश फैमिली से जो है वो बिलोंग करता था. अब मसीह के चाइल्डहुड के ताल्लुक से हमें जो है वो नहीं हमें पता, बिकॉज ही वॉज अ परफेक्ट मैन एज वेल. और यूहन्ना इस ताल्लुक से जो है वो अपनी इंजीली बयान में ये बताता है, यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी जो है 14वीं आयत में, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल. ही वॉज अ परफेक्ट मैन. और मसीह यीशु जो है उसके जो 30 साल जो कि जिसे हम जो है वो गुमनामी का साल भी कह सकते हैं या तैयारी का साल कह सकते हैं, और जो कि मसीह यीशु ने खलवत में जो है यानी कि सीक्रेटली गुजारे, हमें उनका जो है वो ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता. पर चाइल्डहुड का एक वाक़या जो हमें लूका की इंजील में जो है वो मिलता है, दूसरे बाब में जो है हमें उसका ज़िक्र मिलता है. 41वीं आयत से 51 आयत तक आपको उसका ज़िक्र मिलता है. और फिर जब मसीह यीशु 30 साल के हो जाते हैं, तो जो बशर मसीह यीशु है, जो बशर यीशु है, वो 30 साल की उम्र में जो है वो दरिया यरदन में जो है वो बपतिस्मा को जो है वो लेता है, और 12 शागिर्दों को जो है वो अपॉइंट करता है. और फिर हमें नज़र आता है कि वो गलील में, सामरिया में और यहूदिया में मुनादी करता हुआ हमें नज़र आता है. और जो मसीह यीशु की पब्लिक मिनिस्ट्री थी वो 3 सालों पर मुश्तमिल थी. आमीन. और मसीह यीशु ने इस दौरान बहुत से चैलेंजेस को जो है वो फेस किया, और बहुत से जो दुश्मन थे वो मसीह यीशु के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें जो है वो बनाया करते थे, और साजिश के तहत ही जो है मसीह यीशु को जो है वो मसलूब कर दिया गया था. और पर याद रखें कि वो बशर जो मर गया था वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और फिर 40 दिनों तक जो है वो शागिर्दों पर जो है वो ज़ाहिर होता रहा, और शागिर्दों को वो बातें सिखाता रहा. जब हम लूका की इंजील का ही मुताला करते हैं, तो हमें लूका की इंजील जब आप पढ़ते हैं तो उसके आखिरी बाब में, यानी कि जब आप 24वें बाब में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर हमें जो है हमें सीखने को मिलता है वर्स 44 से, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम से उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूरों में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों. फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें. ये जो 40 पीरियड का टाइम था, 40 डेज़ का जो टाइम था, इसमें मसीह यीशु ने उनको बहुत सी बातें जो हैं कलाम मुक़द्दस के ताल्लुक से वो उनको सिखाई. और मसीह यीशु जो है वो कामिल बशर जो है वो हमें नज़र आता है. मसीह यीशु खुदा का बेटा है, मसीह है, और मसीहा है, वो मसीहा है जिसका यहूदी जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. और मसीह यीशु कामिल इंसान भी था, कामिल खुदा भी था. कामिल इंसान हमें नज़र आता है कि मसीह यीशु को भूख भी लगती है, मसीह यीशु को जो है वो नींद भी आती है, मसीह यीशु जो है वो रोता भी है, इमोशंस भी उसके ज़ाहिर होते हैं. आमीन. दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि जीसस इज़ द गुड टीचर. याद रखें, जब भी मसीह यीशु तालीम देते रहे, तो एक बात जो है वो बहुत हमें देखने को मिलती है कि जब वो तालीमात दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, तो बाज़ औक़ात बसा औक़ात बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हमें नज़र आए हैं कि ये कौन है जो साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है. और मसीह यीशु जो है वो अपनी ही बातें नहीं कर रहा था, बल्कि वो
انہی باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہا تھا جو وہ باپ کو کہتا ہوا سنتا تھا، اور وہی کرتا تھا جو باپ کو کہتا ہوا سنتا تھا. اور مسیح یسوع جو ہے وہ پیرابلز کے تھرو بہت سی باتوں کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتا تھا. پیرابلز، تمثیلوں میں وہ بات کیا کرتا تھا، اور ان تمثیلوں کی تشریح یا ان تمثیلوں کو جو ہے وہ اکیلے شاگردوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سکھایا کرتا تھا. اور تمثیلوں کے تعلق سے ہم لیٹر جو ہے وہ سیکھیں گے کہ آخر تمثیلوں میں وہ کیوں بات کیا کرتے تھے. آمین. سو تیسرا پوائنٹ آپ یاد رکھیں کہ جیزس از دا سیویئر. یاد رکھیں انسان کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت تھی. کوئی شخص اپنے واسطے خود جو ہے وہ یا دوسروں کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا تھا. کوئی بھی انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تھا، اور اسی لیے ضرورت تھی کہ ایک کامل انسان آئے جو ان کو ریپرزینٹ کرے، ان کے بدلے وہ مرے تاکہ ان کو گناہوں سے جو ہے وہ رہائی دینے والا بنے. اور مسیح یسوع جو ہے ہمیں ایز اے پرفیکٹ سیویئر جو ہے وہ نظر آتا ہے. آمین. سو the next thing that Jesus was teaching was he was teaching about God's love for mankind. وہ خدا کی محبت کو جو کہ خدا نے دنیا سے رکھی ہے اس کے تعلق سے وہ ہمیں سکھاتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے لیے آپ لوگ کا 12واں باب اس کی 6 اور 7 دعا یاد پڑھیے گا. کیا 2 پیسے کی 5 چڑیاں نہیں بکتی؟ تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں. ڈرو مت، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے. آمین. خدا ہماری قدر کو جانتا ہے، آسمانی باپ ہماری قدر کو جانتا ہے. اور جب ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسیح یسوع جو ہے وہ باپ کی ذات کے تعلق سے، جو اس کی پرفیکٹ نیچر ہے اس کے تعلق سے وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے. پہلے باپ کے 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا ہے. مسیح یسوع خدا کے پرفیکٹ ریلیشن کو جو ہے، خداوند کے جلال کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے آیا تھا. آمین. خدا جو ہے اس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، بیکاز گاڈ از اسپرٹ، جس کو نہ آپ چھو سکتے ہو نہ آپ دیکھ سکتے ہو، پر آپ اسے جان سکتے ہو اپنی دعاؤں کے وسیلہ سے، اسے پیار کرنے سے، بائبل کو پڑھنے سے، اس پر ایمان رکھنے سے. اور جو واقعی میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں، خدا جو ہے ان کے ساتھ ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور گاڈ از سیکنگ فار اے رسپانس. خداوند جو ہے آپ کا خدا وہ ہمیشہ اپنے لوگوں سے جو ہے وہ ایک رسپانس جو ہے وہ مانگتا ہے. رسپانس کے بارے میں رسپانس کا وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ when are they going to respond me on what I have done, because God loves us so much. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدا کے پاس چلے جاتے ہیں، کچھ اس سے محبت کرتے ہیں، کچھ اس سے محبت نہیں بھی کرتے. تو پر یاد رکھیں کہ خدا آپ سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ God is willing to forgive. خدا آپ کو معاف جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. اینڈ گاڈ ایکسیپٹس us the way we are. خدا ہمیں ویسے ہی ایکسیپٹ کرتا ہے جیسے ہم ہیں. جیسے کہ خدا نے جو ہے وہ یعقوب کو ایکسیپٹ کیا. یعقوب کا مطلب ہے دھوکے باز. although یعقوب نے جو ہے وہ پہلوٹے کا حق جو ہے اس اپنے بڑے بھائی سے وہ لے لیا تھا. یعقوب کا مطلب ہے دھوکے باز، بٹ اس نے بناوٹی پن اپنا شو نہیں کیا. the way he was، اس نے ویسا ہی خداوند کے آگے اپنے آپ کو رکھا. آمین. اس کے لیے آپ نوٹ کر سکتے ہیں لوکا 15واں باب 4 اور 7 آیات آپ لکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ خدا سب کی جو ہے وہ کیئر کرتا ہے. آمین. وہ ہر کسی کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر جب ہم نیکودیمس اور یسوع مسیح کا واقعہ جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں تو یوحنا 3:16 میں یہی لکھا ہے، جو کہ مشہور آیت ہے کہ جتنوں نے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. آمین. سو موونگ فارورڈ، مسیح یسوع جو ہے وہ آسمان کی خدا کی بادشاہی کے تعلق سے جو ہے وہ بات کرتے تھے، کنگڈم آف گاڈ کے تعلق سے. یاد رکھیں مسیح یسوع کی تعلیمات کا، مسیح یسوع کی جو انہوں نے تعلیم دی، اس کا سینٹر پیس جو تھا
وہ خدا کی بادشاہ کے تعلق سے تھا. آمین. متی جو ہے وہ کنگڈم آف ہیون کا ورڈ استعمال کرتا ہے, آسمان کی بادشاہی. آمین. اور متی میں اور لوکا میں ہمیں بہت سی آئیڈینٹیکل پیسیجز ملتے ہیں تمثیلوں کو لے کے. لوکا جو ہے اسے خدا کی بادشاہی کا تعلق دیتا ہے, نام دیتا ہے, پر اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آسمان کی بادشاہی, خدا کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے آپ کو سکھایا گیا کہ آسمان کی بادشاہی, خدا کی بادشاہی, مسیح کی بادشاہی, یہ ایک ہی چیز کو ظاہر کرتا ہے. پر یوحنا جو ہے وہ اس کو تھوڑا ڈفرینٹلی بیان کرتا ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. آمین. اب جوش مائنڈ سیٹ بادشاہی کو لے کر یہ تھا جو کہ ظاہری فطری بادشاہی وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے. پر مسیح یسوع ڈنڈے کے, تلوار کے, ٹھیک ہے, کانٹیکٹس کے, طاقت کے بلبوتے پر جو ہے وہ بادشاہی نہیں کرتا, بلکہ فضل اور محبت کے ذریعے سے وہ بادشاہی کرتا ہے. اور آج بھی جو ہے پہلا پوائنٹ آپ لکھ لیں کہ کنگڈم آف گاڈ از امانگ اس. آج بھی مسیح یسوع کی جو ہے وہ بادشاہی ہمارے درمیان ہے. اور جب ہم لوکا کی انجیل کا جو ہے مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے 17ویں باب, اس کی 20ویں اور 21ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اس میں یوں لکھا ہے, لوکا 17واں باب 20ویں اور 21ویں. جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی, تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی, اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے, کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے. ہاللیلویہ. بادشاہی کے لیے پریزنس کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. آمین. جو بادشاہ پریزنٹ ہے, بادشاہی وہاں پر ہوتی ہے. اور مسیح یسوع جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اور وہ اس وقت ان کے درمیان موجود تھا, اور آج وہ ہمارے بھی درمیان موجود ہے. وہ کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں. اس کا نام ایمینوئل ہے, جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. تو جہاں پر خداوند یسوع مسیح ہوتا ہے, خدا پاک روح ہوتا ہے, وہاں پر جو ہے وہ بادشاہی ہوتی ہے. آج اس کی بادشاہی ظاہری طور پر نہیں ہے, ابھی ظاہری طور پر نہیں ہے, اس لیے ہم دوبارہ پانی میں کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے, پر آج بھی اس کی بادشاہی موجود ہے, وہ ہمارے دلوں پر ہے. آمین. اور جب ہم تمثیلوں کو, یہ مسیح یسوع نے بہت سی تمثیلیں جو ہیں اس تعلق سے جو ہیں وہ سکھائی تھیں, تو میں نے آپ سے بات شیئر کی تھی کہ ایسی بہت سی باتیں تھیں جو مسیح یسوع جو ہیں اپنے شاگردوں کو تمثیلوں میں سکھاتے تھے. اور جب بھی انہوں نے تمثیلوں کے بارے میں سکھایا ہے تو تمثیلوں کو بعد میں ایکسپلین بھی کیا ہے. جیسے کہ آپ ریفرنس نوٹ کر سکتے ہیں, مرکز 4 باب اس کی 33ویں اور 34ویں 2 آیات میں مسیح یسوع جو ہے وہ ہمیں تمثیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وائی ڈڈ ہی اسپیک ان پیرابلس, اس کے لیے آپ مرکز 4 باب 10ویں اور 10ویں 11ویں 12ویں یہ 3 آیات جو ہے پڑھ سکتے ہیں کہ مسیح یسوع اس وجہ سے جو ہے وہ تمثیلوں میں بات کیا کرتا تھا. اب یاد رکھیں, جس کسی شخص نے اگر کبھی سن سیٹ دیکھا ہی نہ ہو یا دن کو چڑھتا دیکھا نہ ہو, وہ اس بیوٹی کو نہیں دیکھ سکتا. پر اس کو وہ باتیں ایکسپیرینس کروانے کے لیے میٹافرلی, ٹھیک ہے, ایلیگوریکلی ان کو وہ باتیں بتائی جاتی ہیں. اب مسیح یسوع آسمان کا بھید ان کے سامنے کھول رہے تھے. اب ہم لوگ یا اس وقت جو یہودی تھے وہ آسمان پر تو نہیں تھے, پر آسمان کی باتوں کو ان تک پہنچانے کے لیے جو ہے مسیح یسوع کیا استعمال کرتے ہیں, تمثیلیں استعمال کرتے ہیں. آمین. پھر ہمیں جو ہے وہ گڈ اور بیڈ سوائل کے تعلق سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور کنگڈم آف گاڈ جو ہے, مسیح کی جو بادشاہی ہے, خدا کی بادشاہی ہے, وہ بیج جو بویا جاتا ہے, اور وہ جو بیج بویا جاتا ہے جو کہ کلام کا بیج بویا جاتا ہے, وہ ہمارے دلوں میں بویا جاتا ہے. مرد اور کیا مرد ہوں کیا عورت ہو, ہر کسی کے دل میں جو ہے وہ بویا جاتا ہے. اور ہمیں پیرابل جو ہے وہ بیج بونے والی ایک تمثیل بھی نظر آتی ہے, جس کا ذکر آپ کو متی کی انجیل اس کا 13واں باب پہلی سے لے کر 8ویں آیت تک آپ کو ذکر ملتا ہے. باب میں اس کی ایکسپلینیشن جو وہ شاگردوں کے ساتھ کرتا ہے وہ 13ویں باب کی 18ویں آیت سے 23ویں آیت تک ملتا ہے, جہاں پہ پتھریلی زمین پر بھی بیج بویا گیا, جھاڑیوں میں بویا گیا, اچھی زمین پر بویا گیا. پتھریلی زمین پر جو بویا گیا وہ کلام کو سنتا ہے, قبول بھی کرتا ہے, لیکن جڑ نہیں رکھتا, اس لیے وہ سوکھ جاتا ہے. جھاڑیوں میں جو ہے وہ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے کلام سنا, پر دنیا کی فکریں جو ہیں اس کو آ دباتی ہیں اور وہ
ٹوٹ جاتا ہے، پر جو زرخیز زمین، اچھی زمین میں بویا گیا، وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے۔ آمین۔ جب ہم ہیوملٹی کی بات کرتے ہیں، مسیح یسوع جو ہے، مسیح کی خدا کی بادشاہی کے تعلق سے یہی بتاتا ہے کہ فروتنی سے خداوند کے حضور جانا ہم سب پر فرض ہے۔ اور جب ہم متی کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی پہلی 5 آیات کا جو ہے ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں یہی سیکھنے کو ملتا ہے۔ وہاں پر لکھا کہ اسی وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آسمان کے بادشاہ میں بڑا کون ہے؟ آگے لکھا ہے کہ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ اب اس کا لٹرل مطلب جو ہے ہم اس کو مس انٹرپریٹ بھی کر سکتے ہیں، پر اس کا جو مطلب یہ ہے بچے ہونے اس سے مراد یہ ہے ڈیپینڈنٹ رہنا، فروتن ہو جانا، پولائٹ ہو جانا، ملائم ہو جانا، ہمبل کر دینا اپنے آپ کو۔ اور پطرس بھی اس تعلق سے بات کرتا ہے کہ خدا کے دائنے ہاتھ فروتنی سے رہنے والوں کو وہ وقت پر سرفراز کرتا ہے۔ اس کے بعد جب مسیح یسوع جو ہے وہ کنگڈم آف گاڈ کے تعلق سے جو ہے آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے ہمیں بات کرتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ خاص طور پر اسپریچول اویکننگ کے تعلق سے وہ بات کرتا ہے۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل 3 باب پڑھتے ہیں تو ہمیں نیکودیمس کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، جہاں پر مسیح یسوع سے سکھاتا ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، پر جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ اور آسمان کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے، تبھی ہم خداوند کی بادشاہی کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو بورن اگین ہونا، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور نئی پیدائش کے تجربہ کے لیے ہمیں پالوس کی زندگی سے نظر آتا ہے، جس کا پہلے نام ساؤل تھا، وہ ایجوکیٹڈ تھا، وہ ایک یہودی تھا اور رومن سٹیزنشپ اس کے پاس تھی۔ آمین۔ اور یہ استفنس کو جب سنسار کیا جا رہا تھا وہاں پر موجود بھی تھا، اور ساؤل جو تھا وہ کلیسیا کو ستانے والا تھا، کلیسیا کو تباہ کرنے والا تھا۔ پر 34 انائی ڈومینی میں AD میں جب وہ دمشق کی راہ پر گامزن ہے تو وہاں پر اس کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ مسیح یسوع سے ہوتا ہے، اور مسیح یسوع سے کہتے ہیں کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ اس کے لیے آپ ریفرنس نوٹ کر لیں، امان نامہ باب اس کی 4 سے لے کر 7 آیت تک، اور وہاں پر جو ہے مسیح یسوع سے نئی پیدائش کا تجربہ دیتے ہیں۔ اور وہ شخص جو 14 سال گملییل کے قدموں میں بیٹھ کے شریعت کے قوانین، احکامات، تشریح، تفسیر، تالمودی روایات، مشنائی روایات کو سیکھتا رہا، وہ باتیں جو وہ 14 سالوں میں کبھی سیکھ نہ پایا، مسیح یسوع نے اسے 3 دنوں میں سکھا دیا۔ آمین۔ اور پھر ہمیں آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے جب سیکھتے ہیں تو ہمیں گیہوں اور دانے کے تعلق سے سیکھنے کو ملتا ہے، ویٹ اینڈ ویڈس کے تعلق سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے لیے آپ پاس ریفرنس نوٹ کر لیں، متی 13 باب 24 سے 30 آیات تک، اور اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ 13 باب اس کی 36 آیت سے آگے جو ہے وہ اس تمثیل کی ایکسپلینیشن کرتا ہے۔ آمین۔ سو موونگ فارورڈ، پھر مسیح یسوع جو ہیں لوگوں کو خدا سے محبت رکھنے کے لیے بتاتا ہے، اس کے تعلق سے سکھاتا ہے۔ اور جب ہم مرکز کی انجیل 12 باب اس کی 28 سے 30 آیات تک پڑھتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے کہ فقیوں میں سے ایک بحث سن کر اس کے پاس آیا، اور پھر اس نے سوال کیا کہ سب حکموں میں سے اول کون سا ہے؟ تو مجھے سنیے کہا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، ساری جان، ساری عقل، ساری طاقت سے محبت کر۔ سو ہی واز ٹیچنگ اباؤٹ ٹو لو یور گاڈ، یور لارڈ۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح خدا سے محبت رکھنے کے تعلق سے سکھاتے ہیں، اور کوئی نئی تعلیم نہیں دے رہے۔ اٹ واز دا ٹیچنگ of the Old Testament. It was the teaching of the scripture which we find in the Old Testament، جو کہ انبیاء کرام بھی یہی بتا رہے تھے کہ اپنے خدا سے محبت رکھنی ہے۔ سو پہلا پوائنٹ آپ نوٹ جو ہے وہ کر لیں اس تعلق سے کہ
ہم نے جو ہے وی نیڈ ٹو ٹرسٹ ان دا لارڈ اینڈ جیسس. مسیح یسوع نے یوحنا کی انجیل 14واں باب پہلی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی رکھو. آمین. اور جب ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ اپنے پیرنٹس پہ انحصار کرتا ہے, اور مرکز کی انجیل 10واں باب 13ویں 16ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں پر ہمیں یہی اسی تعلق سے ملتا ہے کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو, ان کو منع نہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی. ایسو ہی سے مراد یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے پیرنٹس پر ٹرسٹ کرتا ہے کہ اس کا پیرنٹ اس کے لیے بھلائی چاہتا ہے, اس کا پیرنٹ اس سے محبت کرتا ہے, وہ اپنے پیرنٹ پر انحصار کرتا ہے, اس پر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اور مسیح یہی کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کی طرح جو ہے وہ ہم نے خدا باپ پہ ٹرسٹ کرنا ہے کہ وہی میری فکروں کو جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے, پورا کر سکتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں, وہ یہ جانتا ہے کہ میری ضروریات کیا ہے. سو وی نیڈ ٹو کیپ آن ٹرسٹنگ آور لارڈ اینڈ کیپ ان فیتھ. آمین. اور اب جب متی کی انجیل 13واں باب اس کی 24واں باب اس کی 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بتھیرے جو ہیں وہ ٹھوکر کھائیں گے, عداوت رکھیں گے, جھوٹے نبی جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے, گمراہ بہت سے لوگ ہوں گے, محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی, مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. اور مسیح یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا, پر جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں باپ کے سامنے اس کا بھی انکار کروں گا. اور مسیح یہی تعلیمات دے رہے ہیں کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر چھوڑ دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. سیکنڈ پوائنٹ, پٹ گاڈ ابو آل ایلس یا ایوری تھنگ ایلس. آمین. جب ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں 16ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا, کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت, یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. یاد رکھیں میرے دوستو, آپ دولت اور خداوند کو ساتھ ساتھ نہیں رکھ سکتے. ایک امیر شخص آیا, اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اس کے پیچھے ہو لے, پر مجھ سے اس نے کہا کہ پہلے جا کے اپنا سارا جو مال ہے وہ غریبوں میں بانٹ دے تو میرے پیچھے ہو لے. پر وہ شخص جو ہے وہ غمگین ہو گیا اور بعد میں اس کے ساتھ دکھائی نہ دیا کیونکہ وہ بہت مالدار تھا. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح نے یہی اس کے تعلق سے سکھایا تھا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا بہت مشکل ہے, بلکہ ناممکن ہی کہہ لیں آپ. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ اونٹ کا جو ہے وہ سوئی میں سے گزرنا. آمین. سوئی کے ناکے میں سے گزرنا. آپ زر کی دوستی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور ہمیں اسی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ وی نیڈ ٹو پٹ گاڈ ان آر فرسٹ پرائیورٹی. ہم خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینے والے بنیں, اپنی ساری فکریں اس پر چھوڑ دینا ہمیں ضروری ہوتا ہے. ہم خدا کے ساتھ ٹائم سیٹ کریں, اس سے بات کرنے کے لیے, اس سے گائیڈنس لینے کے لیے, اس کی مرضی کو معلوم کرنے کے لیے ہم اس کے حضور بیٹھنے والے بنیں. ہر ڈیسیجن سے پہلے خداوند کی مرضی کو جانیں کہ آخر خدا آپ کے لیے کیا جو ہے وہ رکھتا ہے. اور پھر جب مرکز کی انجیل 7واں باب 20ویں آیت سے 23ویں تک پتہ چلتا ہے تو وہاں پہ کہ برے خیال, چوریاں, خون, زناکاری, بدگوئیاں, ان سب چیزوں کو پیچھے رکھ کے ہم نے اپنے خداوند کو جو ہے وہ اگلا درجہ یا ٹاپ پرائیورٹی دینی ہے. اس کے بعد مسیح یسوع جو ہے وہ کمٹمنٹ کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے اور صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے کھولے. متی کی انجیل 16واں باب آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو اس میں یہی ذکر ملتا ہے. ہمیں اپنی خودی سے انکار کرنا چاہیے, ہمیں مسیح کے پیچھے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. وہ جو ہمیں بتاتا ہے, وہ جو ہمیں کہتا ہے, ہمیں اس کے ساتھ کمیٹیڈ ہو کر اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. اپنی سلیب اٹھانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ سلیب اٹھا کے کہو کہ جو میں مسیح کے پیچھے جا رہا ہوں. نو, دکھ تکلیف آئیں گے پھر بھی مسیح کا دامن نہیں چھوڑنا. جیسے ہم اکثر اوقات گیت بھی وہ گاتے ہیں, میں پلہ تیرا نہیں چھڈنا, سارا جگ پاویں مینوں چھڈ جاوے, یا جتنے مرضی دکھ آ جائیں ہم نے اس کا پلہ نہیں چھوڑنا. جس طرح صدرک, مسک اور عبدالنجو جو ہیں وہ آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے تھے, پر وہ
جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے نہ جھکے، آگ کے بھٹی میں ڈال دیے گئے۔ تو بادشاہ جب دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کتنے آدمی ڈالی تھے؟ ہاں جی 3 ڈالے تھے بادشاہ سلامت، اور یہ چوتھا کون ہے؟ جو اللہ زادہ کی صورت سا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو جو اللہ زادہ کی صورت سا ہے، جو خدا کا اکلوتا ہے، جو خدا ہے، جو مسیح ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، جو کہ ہمارا خداوند ہے، جو کہ پوری دنیا کو سنبھالنے والا، بچانے والا ہے، قائم کرنے والا ہے، جب وہ ان کے پاس آ جاتا ہے تو آگ بھی جو ہے ان کو ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر ہمیں اسی کتاب میں جو ہے دانییل کی کتاب میں یہی سیکھنے کو ملتا ہے۔ دانییل کو جب شیروں کی بات میں ڈالا گیا تو اس کا جو ہے وہ فوکس وہ شیر نہیں تھے، اس کا فوکس ادھارتے ہوئے، غراتے ہوئے وہ شیر نہیں تھے، اس کا فوکس اس کے خداوند پر تھا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کمٹ کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے چوتھا پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ بی ہمبل بیفور گاڈ اینڈ ادر پیپل۔ متی 18واں باب پہلی 4 آیات میں یہی ہمیں ذکر ملتا ہے، اور اس کے بعد متی کی انجیل 23واں باب 11ویں یا 12ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، وہاں پر لکھا ہے کیونکہ جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اپنے آپ کو ہمبل کریں۔ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی مسیح یسوع کی امانت ہے، اور ہماری اوقات اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، اس نے ہمیں ویلیویبل بنایا ہے۔ تو جب وی ہیو ٹو بی ہمبل، چوڑے ہو کے مت چلیں، ٹھیک ہے، آکڑ میں نہ چلیں، ٹھیک ہے، بیکاز یو ور نتھنگ بٹ کرائسٹ میڈ یو ایوری تھنگ۔ سو بی تھینک فل، کیونکہ آپ اپنی وجہ سے سب کچھ نہیں کیا، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ ہم اب جو ہیں وہ ایک اعلیٰ مقام پر بیٹھے ہیں۔ پھر ٹیک آؤٹ ٹائم فار پریئر۔ یاد رکھیں جب متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے تو یہی لکھا ہے کہ مانگو گے تو پاؤ گے، ڈھونڈو گے تو جناب تم پاؤ گے، تمہیں مل جائے گا، ٹھیک ہے، اور جب ہم کھٹکھٹاتے ہیں تو ہمارے واسطے کھولا جاتا ہے۔ آمین۔ اور جب ہم پریئر کرتے ہیں تو اٹ از ایکسپریشن آف آر فیتھ، اٹس اے ورشپ، اٹس اے پریز۔ ہم خدا کے جو نیک اعمال ہیں، اس کی کرنیاں ہیں، ہم اس کے تعلق سے ہم اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہم اپنی مناجاتیں، التجائیں اس کے حضور میں لے کے آتے ہیں۔ آمین۔ سو دا نیکسٹ پوائنٹ از لونگ یور نیبر۔ مرکز کی انجیل 12واں باب اس کی 28 سے 31ویں آیت تک ہمیں پھر دوسرا ایسا یہی ملتا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ آخر پھر آپ کا پڑوسی کون ہے؟ اس کے لیے مسیح یسوع نے بڑی زبردست تمثیل جو ہے وہ بیان کی ہے، جو کہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کہ بیکاز آئی ول آسک یو کوشچنس فرام اٹ۔ لوکا کی انجیل 10واں باب اس کی 25ویں آیت سے جو ہے 37ویں آیت تک، کہ پڑوسی کون بنا؟ وہ جو سامری تھا وہ پڑوسی ہے۔ سو ویسے ہم نے کرنا ہے، اور ہم نے جو ہے ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، کیونکہ پولس رسول یہی سکھاتے ہیں کہ جس طرح مسیح نے تمہارے قصور معاف کیے، تم بھی دوسروں کے قصور معاف کرو۔ آمین۔ اور ہم نے جو ہے وہ نیڈیز کی، جن کو جو ضرورت مند ہیں، ان کی ہم نے مدد بھی کرنی ہے، کہ لوکا کے انجیل میں 6 باب اس کے 38ویں آیت میں یہی لکھا گیا ہے کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو ویسا ہی تمہارے لیے بھی جو ہے وہ ناپا جائے گا۔ اور مسیح یسوع جو کہ ہمارا رول ماڈل ہے، ہمیں اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا ضروری ہے۔ سو وی نیڈ ٹو لو آور نیبرس۔ اس کے بعد مسیح یسوع جو ہے وہ ایتھکس اور موریلٹی کو کے بارے میں جو ہے وہ سکھاتے ہیں، اور جب ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، جسے ہم پہاڑی واز کہتے ہیں، جو کہ 5ویں باب سے جو ہے ہمیں 9ویں باب تک ملتا ہے۔ سو دیز آر دا 5 چیپٹرز، اور مسیح یسوع یہاں پہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ لا ہے اس کی ریپیٹیشن کرتے ہیں، اس کی صحیح تشریح اور تفسیر کرتے ہیں، اور یاد ہے کہ یہ 5 ابواب پہ مشتمل ہے، اور اس کو ہم جو ہے وہ ڈسکورس کہتے ہیں۔ اور جب ہم ڈسکورس انالیسس کرتے ہیں میتھیو کی گاسپل کا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ متی کی انجیل ان 5 پلرز پہ کھڑی ہے، اور یہ 5 پلرز جو ہیں یہ پرانے عہد نامہ کی پہلی 5 کتابوں کو ظاہر کرتا ہے: پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثنا، کیونکہ یہ دیز ور دا بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ لا، اور ہمیں یہاں پر ریپیٹیشن اس لا کی ملتی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے ٹھہریں گے۔ سو مسیح یسوع جو ہے وہ
ایتھکس کے بارے میں، مورالٹی کے تعلق سے سکھاتے ہیں کہ تمہاری روشنی جو ہے سب آدمیوں کے سامنے جو ہے وہ نور کی مانی جو ہے وہ چمکنی چاہیے، تاکہ تمہیں تمہارے نیک اعمال دیکھ کر تمہارا باپ جو آسمان پر اس کی تمجید کرے۔ پھر مسیح یسوع ڈائیورس کے تعلق سے سکھاتے ہیں، مسیح یسوع ایب جوئی کے تعلق سے سکھاتے ہیں، مسیح یسوع جھوٹ بولنے کے تعلق سے سکھاتے ہیں، مسیح یسوع طلاق دینے کے تعلق سے سکھاتے ہیں، اور جو جسٹیفیکیشن بیفور مین ہے اس کے تعلق سے، یعنی ایتھکس اور مورالٹی کے تعلق سے ہمیں مسیح یسوع جو ہے وہ سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ضرور اس پہاڑی واس کو جو ہے وہ پڑھیے گا، تاکہ بیکاز آئی ول بی آسکنگ یو کوشچنز آف اٹ. اوکے، سو a question was Christ a grace preacher or a law preacher? So the answer is that Christ was a law preacher. کیونکہ مسیح یسوع ہمیں یہاں پر شریعت کو ریپیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. He was not a grace preacher. اور مسیح یسوع نے یہی کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. So if he preached something new, okay, so he was going against what he said, because Christ was under the law, he had to fulfill the law. وہ ایسا کر کے ایسا بول کے اسے توڑتا، پر وہ شریعت کو اس نے پورا کیا اور ہمیں شریعت کی لعنت سے جو ہے وہ آزاد کیا، جیسے ہم نے رومنس میں سیکھا ہے. سو دا لاسٹ پوائنٹ از دیٹ کرائسٹ واز ٹیچنگ اباؤٹ دا پیرابلس. سو میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، مسیح یسوع جو ہے وہ تمثیلوں میں ان سے بات کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی کا بھید ان تک کھولنا چاہتا تھا، ان پر کھولتا تھا، اور وہ ان کو کھولنا چاہتا بھی تھا، اور اسی لیے مسیح یسوع تمثیلوں میں بات کیا کرتے تھے. یہ شارٹ سٹوری ہوتی تھی جو کہ مسیح یسوع جو ان کو ٹیچ کرتے تھے. ایک مورل اور اسپرچول لیسن اس میں ہوا کرتا تھا، اور بہت سی جو ہے ٹائپس ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے کنگڈم پیرابلز ہیں، فارگیونیس پیرابلز ہیں، لو پیرابلز ہیں، رحم کی تمثیلیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور ہمیں جو ہے وہ تینوں اناجیل میں جو ہے وہ ہمیں، بلکہ سارے جو چاروں اناجیل ہیں ان میں تمثیلوں میں مسیح یسوع بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو دیٹ واز آل فار آف کرائسٹ. سو ڈو لسن ٹو دس ریکارڈنگ کیئرفلی. اور آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے میں نے حوالہ جات آپ کو بتائے ہیں وربلی، آپ ان کو ایک دفعہ لازمی جو ہے وہ پڑھیے گا، ان کو سمجھیے گا، انڈرسٹینڈ کیجیے گا، اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل.